अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम पैगाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। आज की उम्मत मुसलमान की सबसे बड़ी ख़बर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर, तीन ममालिक, तीनों ही ताकतवर, तीनों ही मसल्ला, तीनों ही पूरी दुनिया को कुछ देखने वाले ख़ास नज़र से एक साथ में खड़े नज़र आते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, खादिमुल हरमैन वली अहद हों मोहम्मद बिन सलमान, और या फिर तुर्की के तैयब उर्दगान हों। आज मुक़द्दस तरीन शहर, पूरी दुनिया से मुक़द्दस, पूरी दुनिया से अजीम शहर मक्कातुल मुकर्रमा में दिनों का सरदार दिन, जिसकी अहमियत ईद से भी ज़्यादा बड़ी है, जुमातुल मुबारक का दिन, और मक्का की सरजमीन में एक मुक़द्दस मुआहदा कर लिया गया है। मक्का एग्रीमेंट इसका नाम रखा गया है, जिसका उर्दू तर्जमा किया गया है कि मक्का मुश्तरका मुआहदे। इस मुआहदे में तीन ममालिक शामिल हैं, और तीन ममालिक ये उम्मत मुसलमा के सरखेल ममालिक हैं, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब। तय ये पाया है, इस मुआहदे में अमायदीन और कायदीन इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने करार दिया है कि आज के बाद इन तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर भी मुसल्ला जारहाना हमला वो तीनों ममालिक पर समझा जाएगा। वो जो इकबाल ने कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, आज उसका अमली नमूना मक्कातुल मुकर्रमा में पूरी दुनिया देख रही है। और उम्मत मुसलमा का देरीना ख्वाब, उम्मत मुसलमा की तिश्ना आरजू आज पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम ब्लाक यूनाइटेड हो रहा है, मुस्लिम ब्लाक मुत्तहिद हो रहा है, और इसके असरात क्या सामने आने वाले हैं ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो चीज़ नज़र आती है कि आज हरम के पड़ोस में, हरम के जवार में, आज हरम के मुहाफ़िज़, तीन ताकतवर तरीन मुहाफ़िज़ इकट्ठे बैठे हैं और वो दस्तखत कर रहे हैं और वो एक हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी ख़बर है। बहुत बड़ी ख़बर किस तरह से है? ये ख़बर इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी है कि अब पाकिस्तान पर हमला वो एक जसद पर हमला नहीं होगा, वो एक मुल्क पर हमला नहीं होगा, वो तुर्की पर भी हमला समझा जाएगा, वो हरमैन पर भी हमला समझा जाएगा। और इसी तरह से अगर हरमैन की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो वो सिर्फ हरमैन पर नहीं हमला तसव्वुर होगा, वो तुर्की पर भी हमला तसव्वुर होगा, वो पाकिस्तान पर भी हमला तसव्वुर होगा। और अगर आप देखें तो उम्मत मुसलमा के जो बड़े ममालिक हैं जिनमें एक बेपनाह सलाहियत और ताकत और अहलियत है, उनमें यही तीन चार ममालिक हैं। पाकिस्तान न सिर्फ एटमी मुल्क है बल्कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी वो दुनिया की मानी हुई टेक्नोलॉजी, और ख़ित्ते में इससे बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। तो इसका तजुर्बा मुख्तलिफ लोग करते रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक करते रहे हैं, और तारीख़ गवाह है कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी शानदार है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी अपनी फ़ज़ाइया है और जो अपनी फ़ज़ाइया ख़ुद बनाता है। और तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की मईशत के अतबार से और अपनी फ़ौजी अहमियत के अतबार से और ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के अतबार से तुर्की का कोई मसील नहीं है ख़ित्ते में। और हरम की बात करें तो हरम पे जाके तो खैर हम सब का वो एक मरकज़ मोहब्बत भी है और मरकज़ हिफाजत भी है, और फ़ख्र होता है। सबसे बड़ा एजाज़ अगर इस दुनिया में किसी के लिए कोई हो सकता है तो वो मुहाफ़िज़े हरमैन का एजाज़ हो सकता है। और अल्लाह के फजल से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की ज़ुबान से कहलवाया है, उगलवाया है और माना है लोगों ने कि पाकिस्तान मुहाफ़िज़े हरमैन है। साबिक़ा अदवार में भी ये साबित होता रहा है, और आज फिर ये बहुत बड़े रोशन मुस्तकबिल की एक नवीद है। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है इसमें और ममालिक भी शामिल होते जाएं, और ममालिक भी शामिल होते जाएं, ताकि जिस तरह हम नेटो को देखते हैं, जिस तरह हम दुनिया के दूसरे ममालिक को मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुश्तरक देखते हैं, ये मंज़र भी हम देखें। बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा खुशी का तासुर है। मैं सोशल मीडिया देखता रहा, मैं मीडिया देखता रहा, जिस कदर मुसलमान अवाम इस पर खुश हैं वो एक बहुत बहार की कैफियत है, वो बड़ी खुशगवार कैफियत है। यूँ लगता है कि बहुत देरीना हमारी ख्वाहिशात जो थी वो अल्लाह ताला ने उनको कबूल फरमाया, और मुसलमान एक सफ़ में खड़े नज़र आते हैं। ये नमाज की सफ़ भी इनकी एक हो गई है, इनके दिफा की सफ़ भी एक हो गई है, इनकी सोचों की सफ़ भी एक हो गई है, और इनके लड़ने की सफ़ भी एक हो गई है।
طے یہ پایا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ دفاع ان کا مشترکہ ہوگا، ظاہر ہے اس میں پھر مشترکہ مشقیں ہوں گی، پھر مشترکہ ہو سکتا ہے اللہ کرے ہم ویپن کی طرف جائیں اور چیزوں کی طرف جائیں، اور دیگر ملک بھی اگر شامل ہوتے ہیں تو یہ بہت شاندار آغاز ہے۔ اور پاکستان اس وقت عالم اسلام میں بھی اور جو عالم اسلام کے مد مقابل دنیا ہے اس میں بھی ایک بہت سینٹر پوزیشن لے چکا ہے۔ تو چونکہ یہ بڑا اہم اور حساس موضوع ہے اور بڑا مبارک اور منور موضوع ہے، تو بڑی مبارک اور منور شخصیات انشاءاللہ اس پہ اپنی رائے ہمیں دیں گی، ہمیں جوائن کریں گی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، امیر مرکزیہ پاکستان ہیں، اور سعودی عرب سے آپ کا جو تعلق ہے، آپ کا جو رشتہ ہے، وہ بڑا محبت بھرا رشتہ ہے اور بڑا تعاون والا معاملہ ہے، برادرانہ تعلق ہے، وہیں سے پڑا، اور وہ حرمین کی یعنی سرزمین کو ہمیشہ سینے سے بسائے ہوئے اس کے دفاع کے لیے متحرک اور مستعد نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام یوسف فراج صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب اللہ خوش رکھے آپ کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ یہ بڑا خوشگوار ایک منظر آج ہم نے دیکھا ہے کہ حرمین کے جوار میں، حرمین کے پڑوس میں، حرمین کے محافظوں کی صف لمبی ہو گئی ہے، اور سعودیہ کے دائیں بائیں اس کے دو بھائی کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک مشترکہ دفاع کا انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ نام بھی بڑا پیارا ہے، مکہ ایگریمنٹ یا مکہ مشترکہ معاہدے۔ تو آپ اس کو حافظ صاحب امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے، حرمین کے تحفظ کے لیے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوری امت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بے شک ماشاءاللہ آج کا دن جو ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اسلامی جو اہم ممالک ہیں، سعودی عرب جو حرمین شریفین کا محور ہے، مرکز ہے، جو ہماری مقدسات کا مرکز ہے، وہ، اور اس نے مکہ مکرمہ میں عالم اسلام کے اہم ملک پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، واحد اسلامی ایٹمی طاقت، بے شک، اس کے وزیر اعظم کو وہاں دعوت دے کر، وہاں بلا کر، اور اسی طرح ترکی جو ایک پرانی تاریخ رکھتا ہے، ترکی کی ایک تاریخ ہے، اور اس وقت بھی وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ڈرونز میں، اس کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، اور اسی طرح اقتصاد میں سعودیہ بھی مضبوط ملک ہے، ترکی بھی مضبوط ملک ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مضبوط فوج، مضبوط ایٹمی طاقت، مضبوط ہوائی طاقت، ہماری جو ہوائی طاقت ہے وہ ایک بے مثال طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ تین اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس پر میں پوری قوم کو، پہلے امت کو مبارکباد دیتا ہوں، سعودی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، سعودی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امیر محمد بن سلمان وزیر اعظم ہیں جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کو بھی مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنے ترک بھائیوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ترکی صدر جناب طیب اردگان کو بھی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ماشاءاللہ وہ بھی وہاں موجود تھے، وہ اس معاہدے میں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے، وہ شامل تھے، اور اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم محترم اسحاق ڈار صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، بالکل، کہ ایک وحدت اتحاد امت کی ایک بنیاد آج رکھ دی گئی ہے اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ اس میں توسیع ہوتی جائے گی، خلیج کے ممالک بھی شامل ہو گئے،
اور اسی طرح مصر بھی شامل ہوگا، اور اسی طرح جو باقی بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور اللہ کا فضل ہے اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے، پاکستان ہو سعودیہ ہو ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس سے امت مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا، اور اسی طرح سعودیہ مضبوط ہوگا، اسی طرح ترکیہ مضبوط ہوگا، اور سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ بالکل حافظ صاحب، یہ فرمائیے کہ اس سے پہلے ظاہر ہے حرمین کی بات ہو، ترکی کی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، ظاہر ہے جدید ٹیکنالوجی بڑی حد تک جتنی ہو سکتی ہے بنائی ہے، خاص طور پر پاکستان نے، لیکن ظاہر ہے ہمیں غیروں کی طرف بھی اپنے تحفظ کے لیے دیکھنا پڑتا تھا، اور کئی موقعوں پر ہمیں اندازہ ہوا کہ غیر ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو آپس کی محبتیں ہیں اور آپس کا ربط ہے، تعلق ہے، یہ باہمی جو ایک آہنی دیوار ہم بنتے جا رہے ہیں، تو اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم نے غیر پہ ڈیپینڈ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، غیر نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ سابقہ تاریخ میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ہمیں غیر نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، وہاں آ کے اٹیک کیا، میزائل مارے، اور وہاں امریکی اڈے موجود تھے قطر کے دفاع کے لیے، لیکن انہوں نے یہودی یا اسرائیلی جو طیارے آئے یا جو میزائل آئے ان کو نہیں روکا، قطر کا دفاع نہیں کیا۔ بالکل۔ تو جب ہم غیر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو غیر عموماً ہمیں دھوکہ دیتا ہے، غیر کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہمیں ہمیشہ بلیک میل بھی کرتا ہے، وہ مال و دولت بھی حاصل کرتا ہے دفاع کے نام پہ، اور دفاع بھی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسلامی جو ممالک ہیں، اسلامی جو بھائی ہیں، ان پہ اعتماد کیا جائے، میرے خیال میں وہ طمع اور لالچ کے بغیر انشاءاللہ وہ ایک دوسرے کا، مسلمانوں کی زمین کا، مسلمانوں کے شہروں کا، مسلمانوں کی مقدسات کا، انشاءاللہ اس کا وہ بغیر کسی طمع اور لالچ کے وہ دفاع کریں گے۔ میرا خیال ہے ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ ہم حرمین شریفین کی محافظ کے طور پہ قوم جو ہے وہ اللہ نے ہمیں وہ ذمہ داری دی ہے، وہ ڈیوٹی دی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت، شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ سچی بات ہے، بعض مخالف جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اور کئی باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ لالچ کی بنیاد پہ کر رہا ہے، پاکستان سعودیہ سے بڑا اس کو طمع ہے، لالچ ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مکے اور مدینے کے ساتھ جو اپنی مقدسات ہیں ان کے ساتھ بے لوث محبت کرتی ہے۔ کسی دنیاوی طمع اور لالچ کی بنیاد پہ ہماری محبت نہیں ہے۔ ہماری محبت اور دفاع حرمین شریفین کا جو فریضہ ہے وہ کسی طمع اور لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جو پاکستانی ہمارے شاہین پاکستان کی زمین کا دفاع کرتے ہوئے، جنہوں نے انڈیا جو اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو لوہے کے چنے جو ہے وہ چبوا دیے، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سعودیہ کا، حرمین شریفین کا اور مملکت سعودی عرب کا انشاءاللہ تحفظ کریں گے، دفاع کریں گے، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انشاءاللہ سعودی عرب کا تحفظ ہوگا۔ اور یہ جو فتنے جتنا آج کل ہیں، دیکھیں نا، آج بھی ایک حملہ ہوا ہے جیزان پہ۔ اب جیزان دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ جیزان میں کوئی امریکی اڈا نہیں ہے، لیکن وہاں حملہ ہوا ہے۔ امریکی اڈوں کا تو ایک بہانہ بنایا جاتا ہے نا، اصل ٹارگٹ جو ہے وہ سعودی عرب ہے، وہ مسلم امہ ہے۔ افسوس سے دعویٰ کیا جاتا ہے مسلم امہ کا کہ جی مسلم امہ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ایران پر
اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، ہم نے سب نے، حکومت پاکستان نے، پاکستانی عوام نے، تمام ممالک نے ایران کی حمایت کی اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی، ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بھئی یہ حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر اور یہ امت اسلامیہ پر حملہ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن بجائے اس کے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا ایران پہ، ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا یا کوئی وہاں کا نقصان کرتا، اس نے جو ہے کبھی کویت پہ حملہ کیا، کبھی بحرین پہ حملہ کیا، کبھی قطر پہ حملہ کیا اور کبھی سعودیہ پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اور بہانہ یہ ہے کہ جی وہاں امریکی اڈے ہیں. اور ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں، میں ان کو نادان دوست ہی کہوں گا، وہ نادانی میں یہ کہتے ہیں جی امریکی اڈے. جیزان میں کون سا امریکی اڈا ہے؟ نجران میں کون سا امریکی اڈا ہے؟ اور اسی طرح سعودیہ کے بہت سارے علاقوں میں ابہا میں کون سا امریکی اڈا ہے؟ ابہا کے ایئرپورٹ پہ حملہ کیا گیا. اصل جس طرح وہ ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ یہ اڈے جو ہیں یہ ایک بہانہ ہے، مکہ اور مدینہ جو ہے وہ اصل نشانہ ہے. تو اس لیے اپنا ترکی حکومت اور حکومت پاکستان اور حکومت سعودی عرب، وہ سب یہ سازشیں جو ہیں جو ہو رہی ہیں ان کو جانتے ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے اب انہوں نے ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ جو ہے آج اس پہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے، یعنی اس سے بڑا میثاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے انہوں نے نماز ادا کی ایک صف میں کھڑے ہو کے، اور پھر وہیں بیٹھ کر انہوں نے کعبہ شریف کے سامنے اس معاہدے پر دستخط کیے. اور معاہدہ یہ ہے کہ ان تینوں ممالک کا دفاع جو ہے وہ ایک سمجھا جائے گا. بالکل تینوں ممالک کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے گا تو تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا. کسی ایک ملک کے ایک چپے زمین پر، ایک بالش زمین پر اگر حملہ ہوگا تو وہ تینوں ممالک کے اوپر حملہ ہوگا، اور تینوں ممالک جو ہے مل کر اس کا دفاع کریں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جو سازشیں ابنائے ہرمز میں ہو رہی تھی، یا اسی طرح باب المندب میں، یا اسی طرح یمن میں، یا بہت سارے علاقوں میں سازشیں کر رہے تھے، مجھے امید ہے کہ اس معاہدے کے بعد انشاءاللہ اس پہ عمل شروع ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت کے خلاف جو سازشیں تھیں انشاءاللہ یہ دم توڑ جائیں گی. بالکل حافظ صاحب بہت شکریہ. حافظ صاحب ہمیں آپ کی خوبصورت گفتگو بھی ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ظاہر ہے یہ جذبات ایسے ہیں کہ ان کی ایک مہک ہے باقاعدہ جو آواز کے ساتھ پہنچ رہی ہے ہم تک بھی اور ناظرین تک. حافظ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب نے، ماشاءاللہ بہت ممتاز سکالر ہیں اور علم حدیث پر اور دین شریعت پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے، امت کے مسائل کو دیکھتے ہیں، وائس چیئرمین ہیں پیغام ٹی وی کے اور نائب امیر ہیں مرکزیہ کے. تو قاری صاحب کو بھی ہم اس مبارک گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب وہ باتیں جو امت کے اتحاد کی اور مسلمانوں کے وسائل اپنے تحفظ میں لگنے کی اور اغیار سے جان چھڑانے کی باتیں ہم آپ جیسے اسکالرز کی تقریروں میں سنتے تھے، دعاؤں میں سنتے تھے، آج اس کا ایک منظر اللہ نے ہمیں بہت مقدس شہر مکہ سے دکھا دیا ہے. تو یہ امت جڑنے لگی ہے، یہ امت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے لگی ہے، اور وہ جو آپس میں ہمارے وسائل لگتے تھے وہ انشاءاللہ اب اغیار کے خلاف، مخالفوں کے خلاف لگیں گے. تو اس موقع پر آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. بے شک بات میں دو رائے نہیں کہ اللہ ذو جلال نے اپنی مخلوق کو اتحاد اور اتفاق کی یہ جو دعوت دی ہے، اس پہ لبیک کہنے والے روئے زمین پہ سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 4 ایسے زاویوں کو جمع کیا ہے جو آج میری اور آپ کی اور جملہ سامعین اور ناظرین کی ضرورت ہے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ ذوالجلال کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، اور جو تھوڑی چیز پہ اللہ ذوالجلال کا شکر ادا نہیں کرتا، اسے زیادہ بھی مل جائے تو وہ پھر بھی شکر گزاری نہیں کرے گا۔ بے شک۔ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ ذوالجلال نے جو نعمتیں عطا کی ہوں ان کو بیان کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے، اور ان کو بیان نہ کرنا یہ بھی ناشکری متصور کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، مل جل کر زندگی گزارنا، اتحاد و اتفاق و یگانگت کے ساتھ اپنی زندگی کے زاویوں کو مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط ترین بنانا، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور تفرقے بازی اور الگ الگ ہونا یہ اللہ عز و جلال کی عذاب کی علامت ہے۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ، قاری صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب وہاں مکہ مدینہ میں ماشاءاللہ رہے ہیں اور رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہاں جامعہ اسلامیہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں جتنا عرصہ رہے ہیں، وہاں کی جو جامع مسجد تھی وہاں کے امام رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب کا ایک مکہ اور مدینہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، بلاد حرمین کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل جو ہے وہ یہ تمنا اور آرزو نہ کرتا ہو کہ جی ہم مکے کی اللہ زیارت نصیب کرے، اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، مدینہ کی زیارت نصیب کرے۔ تو قاری صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس معاہدے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو مزید اس معاہدے کے ذریعے مضبوط بنائے، اور انشاءاللہ مضبوطی جو ہے وہ اتفاق میں ہے، افتراق میں کمزوری ہے اور اتفاق میں جو ہے وہ مضبوطی ہے۔ تو آج جس طرح انہوں نے اتفاق کا اعلان کیا ہے، اتحاد کا اعلان کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ مضبوطی ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ لا یخلق شرا محضا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محض شر نہیں بناتا یا پیدا کرتا، بلکہ ہر شر سے کوئی خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ بے شک۔ یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے، اور یہ خلیج کے معاملات کو امریکا اور اسرائیل اور ان کے جو اعلیٰ کار ہیں اس علاقے میں، انہوں نے مل کے خلیج کے جو حالات ہیں ان کو خراب کیا، ان کو بگاڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شر سے خیر کا پہلو یہ نکالا کہ الحمدللہ آج سعودیہ، پاکستان، ترکیہ مل کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خلیج کے باقی ممالک، بالکل یہ خیر برآمد ہو گیا، بالکل یہ یعنی ہمارے عقیدے کی سچائی بھی سامنے آ گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ عز و جلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کی توفیق، جس کی عنایت اور جس کے فضل سے آج 3 ممالک نے ایسا انیشیٹو لیا ہے، اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں ہر شخص جانے کو ترستا ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے سے 56 سال 6 مہینوں کی نمازوں سے زیادہ اسے اجر نصیب ہوتا ہے۔ امت اسلامیہ کے باہمی دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اور ان کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے اور اس کے امن و استحکام کے لیے اور اسلامی ممالک کے درمیان یہ جو تعاون کو فروغ دینے کے لیے انتہائی قابل قدر انیشیٹو ہے۔ میں اس طرح اللہ عز و جلال کے شکر ادا کرنے کے بعد میں دعا گو ہوں ان تینوں ممالک کی قیادت کے لیے کہ انہوں نے بہت اچھا یہ کام کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ امت اس بات کو ترستی ہے کہ کس طرح امت اسلامیہ اکٹھی ہو اور ان کی طاقت سامنے آئے، اور کفر کے سامنے جس وقت پریشانی کی صورتحال ہے، کفر کو سمجھ آئے کہ مومن ابھی بھی زندہ ہیں، ان کا ایمان ابھی بھی زندہ ہے۔ اور میں دعا گو ہوں اپنے ان برادر ممالک کے لیے، خصوصاً سعودیہ کے لیے اور پھر ترکی کے لیے بھی، اور بلا شبہ وطن عزیز کی سفارتکاری اور ذمہ داران نے بڑی ہی ذمہ داری اور پیشن کے ساتھ اس کام کو اتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں،
اور قیادتوں کو ملانے اور امت کا غم اور درد تقسیم کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال اس اتحاد میں برکت فرمائے اور اللہ ذوالجلال اس سے خیر برآمد فرمائے۔ سچ کہا میرے محترم نے، فی کل نقمت فی طیہا نعمہ، جتنی بھی مصیبتیں انسان کے سامنے آتی ہیں اس کے نیچے اللہ نے بہت ساری نعمتیں چھپا رکھی ہوتی ہیں۔ میں یہاں اپنا ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا ان قیادتوں کے بارے میں، ان کی زبان میں بھی۔ اقدم خالص الشکر والتقدیر الى المملکۃ العربیۃ السعودیہ قیادۃ وحکومۃ وشعبا على جهودها المبارکہ في دعم الامن والاستقرار وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية. كذلك أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى جمهورية باكستان الإسلامية الوطن العزيز على دورها المحوري واستهاماتها المخلصة في ترسيخ أواصر التعاون الدفاعي وما تبذله من جهود صادقة في خدمة الأمن والاستقرار في الأمة الإسلامية. وأعرب كذلك عن بالغ امتناني إلى الجمهورية التركية على مشاركتها الفاعلة وإسهاماتها القيمة في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الدول الشقيقة المجاورة، وأسأل الله جلت قدرته أن يجعلها مباركة إلى كل خير وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء وازدهار والتقدم في كل مجالات الحياة، وأن يبارك في جهودها بخدمة الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ میں اس پیغام کے ساتھ وطن عزیز کے ہر اس غیور مسلمان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اللہ کا شکر بھی کرے اور دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں، اس سے بڑے اتحاد اور اتفاق کے پہلو بھی سامنے آئے، جیسا کہ حضرت الامیر نے بہت عمدگی کے ساتھ اشارہ کیا کہ بقیہ جو حکومتیں ہیں، دول ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ایک ایسا مضبوط آہنی بلاک ہونا چاہیے کہ جو کفر کے سامنے ایک دیوار بنے اور اس کو سمجھ آئے کہ مسلمان آج بھی زندہ ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے یہ خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدور۔ اب یہ ساری دیواریں ٹوٹنی چاہیے اور مسلمان کو الاسلام یعلو ولا یعلى علیہ یہ نعرہ بلند کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال اس انیشیٹو کو بہت برکتوں والا بنائے اور اس اتحاد کو برکتوں سے لبریز بنائے اور امت کے لیے بہت بڑی خیر اس سے برآمد۔ آمین آمین، بہت شکریہ قاری صاحب۔ ناظرین، قاری صاحب نے ثبوت دیا، وہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ مدینہ میں رہے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں رہے ہیں اور جو گہرا تعلق ہے، تو اس سے جو ایک عربی کی فصاحت و بلاغت اور محبت وہ قاری صاحب اس کا اظہار فرما رہے تھے، تینوں ممالک کے لیے دعا بھی کی اور ان کو ہدیہ تبریک بھی پیش کیا۔ تو عربی بول رہے تھے تو ہمارے پاس العربیہ سے ایک بہت معتبر اور سینئر صحافی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، منصور جعفر صاحب، بہت بڑا نام ہے، امور مشرق وسطیٰ میں آپ کو ایک خاص درک حاصل ہے، دسترس حاصل ہے، عبور حاصل ہے۔ تو آپ سے بھی ضرور جانتے ہیں، چونکہ آپ کا تجربہ اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک صحافت کا ہے اور خاص طور پر سعودی عرب اور پھر مشرق وسطیٰ اور پاکستان میں آپ کا ایک وسیع یعنی میدان ہے، فیلڈ ہے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منصور جعفر صاحب، پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے ان امور پر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا موقع اور اس سے زیادہ خوشگوار موقع ہماری گفتگو میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ تین اہم ممالک، تین طاقتور ممالک، تین مسلمان ممالک ایک صف میں کھڑے ہمیں نظر آئے ہیں، نماز کی صف میں بھی اور دفاع کی صف میں بھی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے اگلی مسلم دنیا کا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی، یقیناً میرے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ پر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع آپ نے دیا ہے۔ بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دیر آئے درست آئے، اس اتحاد کی اور اس باہمی رابطے اور ضابطے کی ضرورت تو بڑے عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی
اور یقیناً اس کے حوالے سے بہت بیکینڈ میں کام بھی ہو رہا تھا کہ حقیقت میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سیکورٹی ایک چیلنج درپیش تھا خطے کو، اس کا سلوشن آج تک ہمیشہ سے باہر سے تلاش کیا گیا ہے، اور اس کے لیے باہر کے جو عناصر ہیں ان پر تکیہ کیا جاتا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ تکیہ اس جنگ کے دوران خاص طور سے بڑا ہی بے ثبات ثابت ہوا اور بڑے ہی جسے کہنا چاہیے برے طریقے سے ناکامی سے دوچار ہوا۔ اب ایک وقت تھا اور خطے کے ممالک کے اندر بھی اس بات کی بڑی سوچ اور فکر پائی جاتی تھی کہ ہم اپنے جو مقامی پرابلم ہیں، چاہے وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے، معیشت سے ریلیٹڈ ہے، اپنے قدرتی وسائل سے ریلیٹڈ ہے، اس کے سولوشن بھی مقامی تلاش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی حکومت نے جس انداز سے اپنا ایک لانگ ٹرم 2030 پروگرام چیک آؤٹ کیا تھا، وہ مختلف جہتوں میں اس بات کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اس میں جو تیل کی آمدن کے دیگر متبادل ذرائع سے لے کے سیکورٹی، ڈیٹا سینٹر، جو جدید چیزیں تھیں اس کی طرف ان کا رجحان تھا، اور اسی حوالے سے دفاع کے لیے بھی وہ ایک ایسے ٹرسٹ وردی پارٹنرز کی تلاش میں تھے۔ اور یقیناً 1980 سے پاکستان ایک اسلامی ملک کے طور پہ اور ایک سعودی عرب کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلقات کی بنا پہ جو حرمین شریفین کا دفاع ہے، ہماری فوج اس کے تحفظ کو، اس کی سیکیورٹی کو اپنا فرض عین سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1980 سے جو ایک معاہدہ چلا آ رہا تھا اس کا مختلف ادوار میں احیا بھی ہوتا رہا، مختلف اس کی شکلیں بھی اختیار، ٹریننگ سے لے کے انٹیلیجنس شیئرنگ، ہر طرح کی چیزیں۔ لیکن اب جو جدید دور کے تقاضے تھے اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے گزشتہ ستمبر میں جو دوطرفہ معاہدہ طے پایا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس سے ریجن کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ہمیں اس نوعیت کے معاہدات جو ہیں جو پاکستان کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پاکستان نے سفارتکاری کا رول ڈالا اور ثالث کا رول آپ نے لیے چنا، تو اس وقت پاکستان نے بالخصوص سعودی عرب کو، مصر کو، ترکی کو، قطر کو، ان تمام ملکوں کے وزراء خارجہ کو اپنے ہاں دعوت دی اور ان کی بات سنی اور اپنی بات ان تک پہنچائی۔ یہ وہ ابتدائی مرحلہ تھا کہ جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاہدے کی جو ابھی سیف کی معاہدہ ہمارے سامنے ہے اس کی ایک بنیاد پڑی، اور اس وقت سے ہی اس نوعیت کی چینوں گئی اور اس نوعیت کی ڈسکشن جاری، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی جس میں اس بات کا انتظار دیا جا رہا تھا کہ شاید ان ملکوں پر مشتمل ایک اسلامی نیٹو کے بھی ایک ٹرم یوز کی جاتی رہی، اگرچہ یہ کوئی اتنا زیادہ پسندیدہ نام نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چیزوں کو سمجھانے کی غرض سے یہ کہا جاتا رہا کہ شاید ایک اتحاد اس میں رہا، لیکن وہ اتنا براڈ بیس سے وہ نہ ہو سکا۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں سعودی قیادت میں جس طرح پورا عرب ریجن کور ہو گیا ہے، مڈل ایسٹ کور ہو گیا، اسی طریقے سے پاکستان کی صورت میں یہ پورا جنوب مشرقی ایشیا کور ہوتا ہے، اس کے ساتھ چین کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں تو ایک لحاظ سے چین بھی اسی ضمن میں شامل ہو جاتا ہے۔ ترکیہ کیونکہ خود نیٹو کا ملک ہے، نیٹو کا رکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یورپ اور ایشیا دونوں میں اس کی فٹ پرنٹس موجود ہیں، تو وہاں سے ایک لحاظ سے یورپ اور ایشیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی وسعت ہے اس معاہدے کی، تو اس لحاظ سے وہاں پہ موجود جتنے بھی ملک ہیں وہ اس سے میں متاثر پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ یقیناً اس کا ایک مثبت اثر جو ہے وہ قبول کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاہدے سے پہلے بھی جو جنگ کے دوران بھی کویت کی طرف سے بھی یہ انڈیا ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اسی نوعیت کا معاہدہ جو ہے، چاہے وہ دفاعی پروڈکشن کے حوالے سے ہو، دفاعی تعاون کے حوالے سے، وہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بہت ہی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، اور بالخصوص جس مقدس جگہ کو چنا گیا ہے اس مبارک اقدام پر دستخط کے لیے، اور جس انداز سے ایک مبارک دن بھی میں سمجھتا ہوں ان شرکاء کے حصے میں آیا ہے کہ جب یہ معاہدہ قائم ہوا ہے، اب اس کی جو شروعات ہیں وہ یقیناً اتنی ہی مبارک ہونی چاہیے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں جو دائرہ ہے اب وہ صرف دفاع تک محدود نہ رہے، اس کی مزید جہتیں بھی اس میں شامل کی جائیں، ابلاغ کے ضمن میں بھی وہ تعاون بڑھنا چاہیے، اسی طریقے سے جو ٹیکنالوجی کے معاملات ہیں جس کے پاس جو بھی تخصص ہے، اس میں بعض حلقے یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی خدا نخواستہ کسی جارے میں اگر ان رکن ملکوں میں سے کسی پر کوئی بری نظر ڈالی یا کہ اس کو ہدف بنانے کی کوشش کی، تو ایسے میں شاید تینوں ملک جو ہے وہ سب مل کر چڑھ دوڑیں گے
اس جارے پر. ایسی بالکل سچویشن نہیں ہے. بالکل صحیح. عملی طور پہ وہ جو تعاون کا مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے. اس میں انٹیلیجنس تعاون بھی شامل ہو سکتا ہے, سفارتی تعاون بھی ہو سکتا ہے, سیاسی بھی ہو سکتا ہے. جو بلاکس ریجنل ہیں اس میں جس ملک کا جو سیاسی وزن ہوگا وہ اس پورے قضیے میں استعمال کرے گا. اور اس میں سب سے بڑا یقینی جو دفاعی پہلو ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب قطر پر اٹیک کیا تھا ایران میں گزشتہ جنگ کے دوران, اس وقت پوری عرب دنیا نے بھی بہت زیادہ اظہار یکجہتی کیا تھا. تو سعودی عرب نے تو اپنا ایک لحاظ سے جو پورا کا پورا جو دفاعی سیٹ اپ تھا وہ قطر کے ڈسپوزل پر رکھنے کا اعلان کیا تھا کہ آپ اس کا اگر کوئی جواب دینا چاہیں تو ہمارے ایک لحاظ سے پورا دفاعی نظام آپ کے لیے موجود ہے, حاضر ہے. تو یہ ہوتی ہے اصلیت کا. اب یہ نہیں ہے کہ اگر ترکی کا قطر کے ساتھ دفاعی تعاون ہے تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب قطر پر اقتصاد آئی تو اس وقت سوائے بیانات کے بعد اور کوئی چیز نہیں آئی. جبکہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عملی طور پہ جو بھی اقدام ممکن ہو وہ دفاع کے لیے اٹھایا جائے گا, اور اس میں اوفینسو کا لفظ نہیں ہے. یعنی جو اٹیکنگ پوزیشن ہے اس میں نہیں جائیں گے یہ رکن ممالک. اگر کسی ملک کے خلاف کوئی شکایت ہے بھی, اب صرف اپنے آپ کے دفاع کے لیے یہ بات کی جائے گی. اس بات کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ایمفسائز کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس کو اس نوعیت سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایسا بلاک بن گیا ہے کہ جو اپنے سیاسی یا سفارتی مفادات یا معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی بھی اقدام کرنے سے گریز نہیں کرے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. منصور جعفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ تعاون جو ہے یہ صرف دفاعی نہیں ہے, بلکہ ظاہر ہے جب تعاون کا لفظ آتا ہے تو اس میں بڑی ساری چیزیں آتی ہیں, اور یہ پیغام خطے کے شرپسندوں کے لیے بھی ہے اور خطے سے باہر لوگوں کے لیے بھی ہے. تو بہت شکریہ جی, آپ کی ایک وزڈم فل جو گفتگو تھی وہ ہم نے سنی. حافظ صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی عربی بھی تھوڑی سی ہم اس موقع پر سننا چاہ رہے تھے. قاری صاحب نے اپنی محبت کا اظہار عربی میں کیا حرمین سے, تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی تھوڑا سا عربی میں اظہار کر دیں. جی عربی سے پہلے اردو میں آپ کو سناتا ہوں تھوڑی سی, اس کے بعد عربی سناتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ابھی منصور صاحب بتا رہے تھے, قاری صاحب نے بھی بتایا ہے, یہ کوششیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں یہ جو گزشتہ جنگ ہے جو کچھ عرصہ پہلے امریکہ اور ایران کی یا اسرائیل اور ایران کی جنگ رہی ہے, اس میں پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. جہاں امریکہ اور اسرائیل کی زیادتی کو زیادتی کہا ہے, مذمت کی ہے, ایران کی سپورٹ کی ہے, وہاں امریکہ کے ساتھ اور اسی طرح پوری عرب دنیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کا توازن جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے سرخرو ہوا. اس کو بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک پل صراط پہ چلنے سے کوئی کم نہیں تھا یہ مرحلہ. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو قیادت ہے وہ وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب, اور اسی طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, اور اسی طرح محترم اسحاق ڈار صاحب, ان تینوں کی کوشش اور پوری حکومت پاکستان کے تمام اداروں کی کوشش سے یہ جو ہے بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ یہ اللہ کے فضل سے یہ طے ہوا. اور لوگ پوچھتے تھے بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے چائنا کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک رکھا ہوا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, ایران بھی آپ پہ اعتماد کرتا ہے, اور آپ صلح بھی کرا رہے ہیں, سعودیہ بھی اعتماد کرتا ہے, یہ کس طرح ہے, کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہماری جو قیادت ہے اس کو اس کی رہنمائی کی ہے, اس کی مدد کی ہے, اور انہوں نے یہ بڑا خوش اسلوبی سے معاہدہ یا ایگریمنٹ وہ کرایا تھا امریکہ اور ایران کا صلح والا, جو ابتدا تو پاکستان نے کی اور الحمدللہ بنیاد بھی رکھ دی. اب باقی چھوٹی موٹی وہ حرکتیں تو چل رہی ہیں, اللہ کرے گا وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ معاہدہ جو ہے
وہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑا اہم ایک پہلو یہ تھا اس کا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ سعودیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کی گئی۔ بالکل بڑا اہم پوائنٹ۔ سعودیہ کے اوپر کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے حملے کیے گئے تاکہ سعودیہ کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے۔ اور یہ ہے کہ سعودیہ کا جو آئل باہر جاتا ہے ابنائے ہرمز، اس کا راستہ بند کر دیا گیا، اس کے جو آئل ٹینکر ہیں اس پہ حملے کیے گئے۔ پھر اس نے متبادل راستہ اختیار کیا باب المندب والا، وہاں بھی حملے کیے گئے۔ یعنی سعودیہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو۔ لیکن میں اپریشیٹ کروں گا سعودی قیادت کا، سعودی حکومت کا، خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کا، اور اسی طرح امیر محمد بن سلمان ولی عہد اور وزیر اعظم کا، کہ انہوں نے بڑی حکمت اور دانائی اور صبر اور تحمل کے ساتھ اس وقت کو جو ہے وہ گزارا، بے شک، اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور کسی جنگ میں الجھنے میں وہ نہیں آئے، اپنے آپ کو انہوں نے اس جنگ سے بچا کے رکھا۔ تو لیکن دوسری سائڈ پہ وہ یہ کام کرتے رہے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کریں، پھر ترکیہ کو قائل کیا، ان ممالک کو قائل کر کے آج جو معاہدہ ہوا ہے، یہ ان ساری جو کوششیں پاکستان نے کی تھیں، جو کوششیں سعودی عرب نے کی تھیں، جو کوششیں ترکیہ نے کی، ان سب کوششوں کا یوں سمجھیں کہ ثمر اور خلاصہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ معاہدہ ہوا ہے، مشترکہ دفاعی معاہدہ، مکہ معاہدہ، جس کو مکہ معاہدہ کا نام دیا گیا ہے۔ تینوں بڑے ممالک نے وہاں معاہدہ کیا ہے، اور حالانکہ اس میں پوری دنیا متاثر ہے اس جنگ سے، ہم پاکستانی زیادہ متاثر ہیں۔ ہر روز تو ہمارا وہ پیٹرول ڈیزل کا ریٹ بڑھتا ہے، ہم سب سے زیادہ میرے خیال میں ہم اس جنگ سے اس کے متاثرین سب سے زیادہ ہم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سب نے تحمل سے برداشت کیا اور کوشش کی کہ اس معاملے کو الجھانے کی بجائے اس کو سلجھایا جائے۔ تو انشاءاللہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے یہ جو مسائل الجھے ہوئے تھے، یہ سلجھنے کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ سلجھ جائیں گے۔ تو میں جو ہے سعودی حکومت کو اور حکومت پاکستان کو ان کی زبان میں آپ جس طرح فرما رہے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ وہنئ وأبارك لحکومت خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبد العزیز حفظہ اللہ تعالی وولی عہد الامین الامیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز حفظہ اللہ تعالی على اقدامهم وعلى توقيعهم للاتفاقية المشتركة بين الدول الثلاثة، بين المملكة العربية السعودية وبين باكستان جمهورية باكستان الإسلامية وبين دولة تركيا المسلمة. فأهنئهم على هذه الاتفاقية للتعاون المشترك والدفاع المشترك، وهذا لا شك أنه لبنة في بناء وحدة الأمة الإسلامية. وأشكر حكومة باكستان أيضا رئيس الوزراء مياں شہباز شریف والمشير عاصم منير، وأيضا وزير الخارجية محترم إسحاق دار، وأشكر أيضا السيد أردوغان رئيس دولة قطر، وأشكرهم جميعا، وأشكر حكومة رئيس دولة تركيا رئيس دولة تركيا، وأشكر الشعب التركي وشعب المملكة العربية السعودية والشعب الباكستاني على هذا الإنجاز المبارك. لا شك أن هذا يوم مبارك للجميع وللأمة الإسلامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة الأمة الإسلامية لازدهار الأمة ولتطويرها ولتقويتها. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے بہت جامع الفاظ میں ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں اور کچھ ہسٹری بھی بیان فرمائی ہے،
اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان نے جس طرح پل صراط پر گزر کے دکھایا، سعودی عرب نے جس قدر ضبط یعنی جس قدر اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی جو اس نے ضبط دکھایا، اور بیک ڈور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے کی بات کی، اس نے یہ روشن دن دکھایا ہے۔ تو یہ عربی میں ناظرین اس لیے بھی ہمیں بات کرنا ہوتی ہے ایسے موقعوں پر چونکہ پیغام ٹی وی کے ناظرین اللہ کے فضل سے جس طرح پاکستان میں ہیں اسی طرح سعودی عرب میں ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، پوری دنیا میں پیغام ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو تمام ناظرین کا ایسے خاص موقعوں پر جب امت متحد ہو رہی ہوتی ہے تو پھر زبانیں بھی ہم متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کے قیمتی الفاظ کا، آپ کی شاندار گائیڈنس کا، بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، پیغام ٹی وی کا، تمام ساتھیوں کا۔ اللہ برکت دے، اللہ خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ آمین آمین۔ جناب عبد المالک مجاہد صاحب نے میرا خیال ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ یوسف سراج صاحب۔ مجاہد صاحب آپ جس مقدس سرزمین پر موجود ہیں اور اللہ نے بڑا کرم کیا آپ کو وہیں رکھا ہوا ہے، تو آج وہاں ایک بہت بڑا عالمی معاہدہ ہوا ہے، 3 ملک، مسلمان ملک، بڑے طاقتور ملک، بڑے نمایاں ملک، انہوں نے اپنا دفاع ایک کر لیا ہے، اپنی صف ایک کر لی ہے۔ آپ تک بھی وہ خبریں پہنچی ہیں، اس پر بھی ذرا اپنے جذبات کا اور احساسات کا اظہار کیجیے۔ سراج صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے ہمیں آسودگی ملی ہے، کتنے ہمیں خوشی ملی ہے۔ ہم ایک مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ یہ 3 ملک سعودی عرب، پاکستان، ترکی، یہ وہ تینوں ملک ہیں جو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز ہیں۔ اور جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، حرمین شریفین ہے یہاں پر، الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ پاکستان اس کا دفاع کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ترکی بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے قائدین کو مبارکباد پیش کروں گا، اپنے پاکستان کے عوام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہوا ہے، بہت ہی مبارک قدم ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری قوم جو ہے یہ ان حکومتوں کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو طاقت بنی ہے یہ پوری دنیا کو یہ ثابت کرے گی کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں، قلباً و قالباً۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو سعودی عرب کے دشمن ہیں ان کے منہ پر ایک تماچا ہے، ان کے لیے ایک زبردست پیغام ہے کہ یہ ملک اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک طرف پاکستان اس کا دفاع کرنے والا ہے اور دوسری طرف ترکی اس کا دفاع کرنے والے میں، اور خود سعودی عرب، یہ وہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ یہ الحمدللہ انتہائی طاقتور قوم ہے، انتہائی سمجھدار قوم ہے۔ اور میں اس موقع پر جناب سمو الامیر محمد بن سلمان حافظہ اللہ ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، اسی طرح پاکستان کی جو قیادت ہے، اسی طرح ترکی کی قیادت کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے، اس کے دور رس نتائج نکلیں گے، اور فتح جو ہے وہ اسلام کی ہے اور دین محمدی کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل کے رہے گا، پہنچ کے رہے گا۔ اقبال اسی کا ہے، جھنڈا میرے نبی کا بلند ہوگا انشاءاللہ۔ مجاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورتی سے باتیں کی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی 1 ہفتہ آپ سوچتے رہے ہوں۔ فی البدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے ایسی فصاحت، اور میرا خیال یہ جو دل میں بات ہوتی ہے پھر وہ الفاظ بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے تقریب سے وقت نکالا، اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا۔ دوہری آپ کو مبارکباد ہے، آپ کے ادارے کے بچے کی پوزیشن آئی ہے اور آپ اس وقت تقریب میں ہیں، اور جس ملک میں ہیں وہ عالم اسلام کے نمایاں ایک معاہدے میں شامل ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت بڑی کامیابی جو پاکستان میں ہماری آئندہ نسل، ہمارے نوجوان، ان کے جو میٹرک کے رزلٹس آئے ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں اور ان کی جو کاوشیں ہیں، اور خاص طور پر جس طرح دینی مدارس طلباء نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اور کسی ایک بورڈ میں نہیں بلکہ تمام بورڈز میں
تو ان پر بھی ہم بات کریں گے، اور ہم بات ان طلبہ سے بھی کریں گے جن کی محنت نے یہ دن دکھایا ہے کہ آج میڈیا ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کل کا پاکستان ہے، یہ کل کے پاکستان کے معمار ہیں۔ تو انشاءاللہ بریک سے واپس آتے ہیں تو اس ٹاپک پر ان طلبہ سے اور ان کے دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اپنا بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان، استحکام پاکستان۔ اس وقت پنجاب بھر میں اور صوبہ KPK میں رزلٹس آگئے ہیں میٹرک کے، اور یہ ہونہار بچے، یہ محنتی بچے جنہوں نے محنت کی اور جنہوں نے پڑھا، ان کا رزلٹ اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ رزلٹ جہاں بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں کس قدر صلاحیت ہے، کس قدر ایبلٹی ہے، کس قدر محنت ہے، اور ہمارے بچے میٹرک میں بھی کس قدر کمال دکھا سکتے ہیں اور کتنا شاندار رزلٹ سامنے لا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ رزلٹ بتاتا ہے ناظرین کرام، ایک حیران کن چیز سامنے لاتا ہے کہ جہاں ایک طرف ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں اور ان کی بھی بڑی اچھی کارکردگی ہے اور ان کے بچوں نے بھی بہت نمایاں پوزیشنیں حاصل کی ہیں، وہیں سرکاری سکولز کے یعنی محنت وہ بھی بڑی شاندار ہے، وہاں کے بچوں نے بھی بڑا کمال دکھایا۔ لیکن ان سب میں حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے کہ دینی مدارس کے بچے جن کو کبھی نہ کبھی سکول ملا ہے اور نہ کبھی حکومت کی طرف سے فنڈ ملا ہے، نہ ان کے نام پر کوئی گرانٹ جاری کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، وہ بچے جو صرف ایک تعلیم حاصل نہیں کر رہے بلکہ دوہری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی حفظ کر رہا ہے، ان میں سے کوئی دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن سائیڈ پر انہوں نے یہ عصری تعلیم کو بھی جب شروع کیا اور پڑھا تو کیا کمال دکھایا۔ یہ میرے سامنے وہ تمام ریزلٹس موجود ہیں جو پورے ملک میں دینی طلبہ نے جو کمال کر کے دکھایا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دارالحدیث جامعہ کمالیہ راجوال کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں عبد الرحمن لطیف نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، دینی علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، میٹرک میں آئے ہیں اور کسی سکول میں نہیں گئے، لیکن پہلی پوزیشن اس بچے نے، اور تیسری پوزیشن اسی مدرسے کے بچے حذیفہ نے حاصل کی ہے۔ ناظرین اکرام، لاہور میں میٹرک بورڈ کے رزلٹس میں مدرسے کا بچہ ہے، الرحمہ انسٹیٹیوٹ کا طالب علم ہے محمد عبداللہ، پہلی پوزیشن یہ بچہ لے گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میٹرک بورڈ میں بھی مدرسے کے طالب علم نے یہ ٹاپ کیا ہے۔ راجن پور میں مدرسے کا نام فیضان مدینہ، طالب علم کا نام محمد قاسم، پہلی پوزیشن انہوں نے اپنے نام کی ہے۔ یہ میں مدرسے کے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ جامعہ عثمانیہ پشاور کے طالب علم محمد ابو ذر نے پہلی، جبکہ شیخ محمد حمدان نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ناظرین، ملتان بورڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جامعہ حنفیہ بورے والا کے طالب علم محمد وقاص نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی ہے، اور جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان کے طالب علم محمد نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی ہے۔ بہاولپور میٹرک بورڈ میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حبیب المدارس کے طالب علم رحمان الدین نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ادارہ مصباح القرآن کے طالب علم محمد عاقل نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ جامعہ عربیہ سراج العلوم جنڈالہ والا کے طالب علم محمد فرحان نے پہلی پوزیشن، جبکہ سرگودا کے حافظ محمد عدیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جو مدرسے میں جاتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ مدرسے کو ہم سمجھتے تھے کہ وہاں بس دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، مدرسے اپ گریڈ ہو گئے ہیں، مدرسے اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں، وہاں دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، وہاں دنیا کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور وہ اس طرح کی تعلیم ہے کہ آپ ہی کے بورڈز میں وہ بچے اپیئر ہوتے ہیں اور آپ کو حیران کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح اور بھی بہت سی پوزیشنیں ہیں، خاص طور پر یہ جو ایجوکیٹر سکول ہے ان کی بچی ہے پتوکی میں، ان کے کیمپس میں، اس نے تو پوزیشن
पंजाब भर में यानी टॉप किया है। इसी तरह उनका एक बच्चा, उनसे हम बात भी करेंगे, तीसरी पोजीशन लाहौर कैंपस की उन्होंने ली है। तो बहरहाल मैं ये यहाँ गवर्नमेंट को, आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये मदरसे अब वो उस तरह के मदरसे नहीं हैं। यहाँ ब्रिलियंट स्कूल हैं, यहाँ बहुत एबिलिटी वाले स्कूल हैं, बड़ा इनके असातिज़ा उनको दोहरी तालीम दे रहे हैं और ये दोहरी तालीम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे तुर्की में हम देखते हैं कि वहाँ हुफ़ाज़ कराम की बड़ी खिदमत की जाती है और उनको सऊदी अरब में, दीगर ममालिक में दीनी तलबा को और मदारस को एहतराम दिया जाता है, इज़्ज़त दी जाती है, मुकाम दिया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो अब जबकि हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि दीनी मदारस जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इनकी पाकिस्तान में भी इसी तरह पजीराई होनी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है वफाकुल मदारस के ज़िम्मेदार हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, बहुत ज़ीरक स्कॉलर हैं, आलम हैं, चौधरी यासीन ज़फ़र साहब, जामिया सल्फिया में आप वहाँ के मुदीर हैं। तो और भी बहुत सारी आपके पास हुकूमती ओहदे हैं और बड़ा काम है, उन्होंने ज्वाइन किया है। हम आपसे जानते हैं, ये जो मैं बात कर रहा था कि दीनी मदारस के तलबा इस कदर अहम हो गए हैं और इस कदर अहमियत हासिल कर गए इस रिज़ल्ट में, तो हम जानते हैं कि ये किस तरह होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी साहब, आप और आप जैसे वो सारे हमारे स्कॉलर्स, हमारे मोहसन जो इस दौर में दीनी मदारस की आबियारी कर रहे हैं, दोहरी तरबियत कर रहे हैं हमारी कौम की अखलाकी, दीनी, असरी, उसका रिज़ल्ट सामने आ गया है कि स्पोर्ट्स में टॉप पे हमें नज़र आते हैं दीनी मदारस के बच्चे। तो इस मौका पर आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और हम टीवी का। गुजारिश ये है कि दीनी मदारस बिलाशुबा दिन रात तालीम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें ज़ेरे तालीम बच्चे हकीकत में वो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं और वहाँ का माहौल, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ की इंतज़ामिया दिन रात इसकी निगरानी करती हैं और उन पर अपनी तमाम तवानाइयाँ वो सर्फ करती हैं। उसी का नतीजा हम देखते हैं कि ये बच्चे जब इन्हें मौका मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा रिजल्ट सबके सामने लेके आते हैं। हमने तो इससे पहले 12 हुकूमत से भी ये बात कही थी कि आप हमारी जो अम्मा और खासा की संदेह हैं उनको उसी तरह से तस्लीम कर लें जैसे मैट्रिक और ऐसे की है। बिल्कुल सही। आगे आप किसी भी जगह पर मुलाजमत देते हैं, आगे दाखिला देते हैं किसी भी शोबे में, तो आप उसके लिए अलग से टेस्ट लेते हैं। अगर हमारे बच्चे उस टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे तो आप दाखिला दे दें और उन्हें कोई मुलाजमत भी दे दें। बिल्कुल अगर सही। नहीं कामयाब होंगे तो बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी नजरअंदाज करें। बिल्कुल। चौधरी साहब, अगर आप इजाजत दें, सुनिए मेरी बात सुन ले, बहुत अहम बात जी जी जी। लेकिन हुकूमत ने इस बात को नजरअंदाज किया। हमने फिर इस चैलेंज को निभाने के लिए फिर हमने दूसरा रास्ता ये इख्तियार किया कि हमने फिर बोर्ड के इम्तिहान मैट्रिक और एफए में अपने बच्चों को धकेला और कहा कि जाइए और इसमें जाके इम्तिहान दीजिए। और उसका नतीजा अब आपके सामने आ रहा है कि वो बच्चे, हमारे जामिया सल्फिया के बच्चे पिछले सालों में फैसलाबाद बोर्ड से अव्वल पोजीशन लेते रहे और इसी तरह जीसी यूनिवर्सिटी बीए के इम्तिहान में हमारे बच्चे ने वो टॉप किया और इसी तरह एक बच्ची ने भी टॉप किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। मकसद मेरा कहने का ये है कि ये एक हुकूमत के लिए बहरहाल इस वक्त सोचने की बात है कि अगर उन्होंने हमारी उन संदों को कबूल नहीं किया है तो हमारे लिए रास्ते बंद नहीं हुए। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आपसे बात इस चैलेंज को कबूल करते हुए अपने बच्चों को उस तरफ भेज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह वो कामयाबी दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। आपसे बात जारी रहेगी जी। असल में हमें ज्वाइन किया है एक नौजवान ने, मैं चाह रहा था कि उन्हें आज के दिन कम से कम हम ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं, तो उनसे उनकी बात पहले सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे बात भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेरा गाजी खां, मैट्रिक बोर्ड में ये मदरसे के तालिब इल्म हैं, इन्होंने टॉप किया है। इनके मदरसे का नाम है फैज़ान मदीना राजनपुर और स्टूडेंट का नाम है कासिम, मोहम्मद कासिम। हाँ जी मोहम्मद कासिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने का। हाँ जी कासिम साहब, कैसे पोजीशन ले ली आपने? मदरसे में भी पढ़ते थे, मदरसे में क्या पढ़ते थे आप? जी मैं एक बोर्डिंग स्कूल पंजाब जाने स्कूल बहुत सालों से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ठीक है। और आपके वालिद साहब का ताल्लुक? जी मेरे वालिद साहब का पेशा मजदूरी है।
अच्छा अच्छा, मजदूरी है, ठीक है ठीक है। तो फरमाइए कितनी मेहनत की आपने, कैसे असातिज़ा थे, कैसे आपको पोजीशन मिली? जी, इस कामयाबी के पीछे हमेशा बहुत सारे मतलब किरदार अदा कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे वालिदैन की दुआएं हैं, इसी तरह हमारे असातिज़ा कराम की तक मेहनत है, जिन्होंने बड़ी दिल लगी से हम पर मेहनत की और हमें मतलब कि एक ऐसा तालीमी माहौल प्रोवाइड किया जिसमें रहते हुए हमने माशाल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। बिल्कुल सही। तो आप खुश हैं, आपको मेहनत का ठीक रिजल्ट मिल गया? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी इस कामयाबी पर और मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर एजुकेशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, कि जिनके मतलब जिनकी हिदायत पर एक तालीमी साफ शफाफ जो है इम्तहानात कंडक्ट करवाए गए और इन्हीं साफ शफाफ इम्तहानात के निज़ाम के तहत मैंने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन, बोर्ड में से जबकि सेकंड पोजीशन हासिल किया। तो चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह और बरकतें दे, तरक्कियाँ दें और आप इस मुल्क और कौम की खिदमत करते रहें। नाजरीन, मैं ये करेक्शन कर दूं कि मेरे पास जो मदरसे के स्टूडेंट का नाम है वो मोहम्मद सफदर है और ये मोहम्मद कासिम है। ये एक मिस्त्री के मज़दूर के बेटे हैं जिन्होंने साबित किया कि इल्म की लगन अगर हो तो फिर इंसान को वसाइल ना भी दस्तयाब हों तो वो अपना आप बनवा लेता है। जैसे हमारे मुकर्रम चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जब हमारी संदें और अगर गवर्नमेंट कभी बैठे और इनका वो निसाब देखे, जो चौधरी साहब फरमा रहे थे ना कि हमारी संदें वो इक्वल कर ली जाएं, तो उनको अंदाज़ा हो कि किस कदर इनकी पढ़ाई मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो जब दूसरी तरफ गए हैं तो इसी तरह वो मंजिलें मार रहे हैं और अव्वल आ रहे हैं। जी चौधरी साहब फरमाइएगा, यानी ये जो स्टूडेंट हमारे मदारस के हैं ये बड़े ब्रिलियंट हैं और जिस तरह आपने फरमाया कि ये जिस भी रास्ते में जाते हैं दुनिया को हैरान करते हैं, तो चौधरी साहब दीगर ममालिक की तरह हमारे यहाँ मदारस के बच्चों को, असातिज़ा को, इदारों को कौम का उस तरह मोहसिन क्यों नहीं समझा जाता, हालांकि इनमें तो बड़ा टैलेंट है? मोहतरम जी, राशि है कि असल में हमारा इज़्ज़त और हमारा जो शरफ है ना जी, वो ये है कि हमारे तलबा दीनी तालीम हासिल करके हमारे जो दीनी विरसा है कुरान और हदीस की तालीम का, उसकी हिफाजत के असल में ये जिम्मेदार है और यही हमारा सबसे बड़ा इजाज़ है। हमारा सबसे बड़ा इजाज़ ये है दीनी विषय की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी खूबियाँ भी हैं और अल्लाह के फजल करम से हम पूरी तवज्जो से और पूरी मेहनत से उनको दुनिया के जो उलूम है उससे भी महारत पैदा करते हैं। आप इल्म में होना चाहिए कि जामिया कुल्फिया में जहाँ मैट्रिक कैफे की तालीम है, बीए तक है, वहाँ हम इन्हें टेक्निकल तालीम भी है जिसमें टैबटा के काम हम कंप्यूटर की डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करवाते हैं। ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अपने अंदर वो सलाहियत, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की निस्बत ज्यादा सलाहियत इनके अंदर पैदा हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनको वो स्किल्स सिखाते हैं जो जाके माशरे के अंदर ये काम कर सकें और दुनिया के बराबरी कर सकें। इसलिए दीनी मदारस के तलबा क्योंकि वक्त ज्यादा देते हैं तालीम के ऊपर, इस वजह से कामयाब हो जाते हैं। बाकी माहौल आप देख रहे हैं कि स्कूलों कॉलेजों के अंदर क्या हो रहा है और वहाँ तालीम का मेयार क्या बन गया है, इसकी वजह से माशरे का वो हिस्सा जो है ना वो पीछे होता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि तवज्जो की जरूरत है, वालिदैन को भी तवज्जो देनी चाहिए, असातिज़ा को तवज्जो देनी चाहिए और बच्चों के हाथ में किताबें देनी चाहिए और इन्हें तालीम की तरफ तवज्जो करना चाहिए। बिल्कुल चौधरी साहब, ये जो कुरान हिफ्स करते हैं और दीनी तालीम पढ़ते हैं, ये उसकी बरकत भी है कि इनके जहन को अल्लाह खोल देता है और फिर ये थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यकीनन उन्हें मेहनत की आदत होती है ना जी, जो कुरान मजीद के हाफिज होते हैं, अगर हाफिज नहीं भी है तो इन बच्चों में मेहनत करने की एक जो है ना वो आदत होती है। दूसरा ये होता है ये रेगुलर होते हैं, अपने असातिज़ा के कहने पे होते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं और जो औकात तालीम के मुकर्रर है या आगे पढ़ने के हैं, होमवर्क करने के हैं, वो पूरा करते हैं। इसी का नतीजा हम देखते हैं कि जो सामने आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चौधरी साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे पेरेंट्स को ना कि वो
یعنی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت مہنگے اسکول اس لیے وہ چوز کیے جاتے ہیں کہ یہاں تعلیم اچھی ہوگی، تو اب تو یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بھی اچھا ادارہ قریب ہو، وہ دینی مدرسہ ہو، وہ گورنمنٹ کا اسکول ہو، لیکن اگر وہ ڈسپلن اچھا ہے تو وہ بچے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ وسائل یا مہنگے اسکولوں کی طرف جانے کی اتنی ضرورت نہیں بھی ہوتی۔ یہ میں اس ضمن میں یہ عرض کروں گا، بعض اسکول بھی، بعض مدارس بھی وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا تعلیمی معیار بھی گر جاتا ہے اور وہاں کے اساتذہ وہ پورے اخلاص سے نہیں پڑھاتے، جس کی وجہ سے صورتحال ہوتی ہے اور منتظم صرف پیسے یا چندہ اکٹھے کرنے کی حد تک وہ رہتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی سی توجہ کریں بچوں کے اوپر اور محنت کریں، اور اس میں یہ لازمی بات ہے، لازمی عمر ہے کہ والدین بھی پورا ساتھ دیں۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے والدین بچوں کو داخل کرا کے خود لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بالکل نہیں پوچھتے بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ جب ادارہ ان کے ساتھ رابطہ بھی کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ مطلوبہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ، وہ اسکول ہو، وہ مدرسہ ہو اور خیز ہو، وہاں کے بچے اچھے نمبروں میں پاس ہو، تو اس کے لیے دونوں طرفین کی، یعنی مدرسے کی انتظامیہ، اساتذہ اور والدین مل کر اس بچے کے اوپر محنت کریں تو نتیجہ یقیناً بہت اچھا آتا ہے۔ بالکل صحیح، ایسا نہیں ہے تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ایک سٹوڈنٹ ہے، اس قوم کی بیٹی ہیں فرحین فاروق، یہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں، 13 چک ان کے گاؤں کا نام ہے، لیکن انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ السلام علیکم فرحین۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بیٹا، آپ کا بورڈ کون سا تھا، پوزیشن کیسے آئی، کیسے پڑھتی رہیں اور یہ اچیومنٹ کیسے حاصل ہوئی، آپ بتائیں دوسروں کو بھی تاکہ وہ بھی آپ سے سیکھ لیں اور پھر اسی طرح محنت کریں۔ میرا گجرانوالہ بورڈ تھا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ کہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ اس میں میرے اساتذہ، میرے والدین کا دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے اساتذہ نے بہت محنت سے ہمیں پڑھایا تھا۔ اچھا، تو اسکول کے علاوہ گھر میں کتنے گھنٹے پڑھنے کی عادت تھی؟ میں اپنی آپی سے اکثر اوقات کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو وہ کلیئر کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے۔ ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت انداز میں نقاب بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی باحیا بچیاں، ٹیلنٹڈ بچیاں وہ آگے بھی بڑھیں اور اپنی اقدار کو بھی نہ بھولیں۔ تو آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ آپ معمار قوم ہیں، استاد ہیں، مدیر ہیں، اور دیکھیں اس طرح کے بچے تیار ہو رہے ہیں آپ کے زیر سایہ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یعنی ٹیلنٹ کی اس ملک میں کمی نہیں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ میں کمی نہیں ہے۔ اگرچہ یعنی اگر ہم غور کریں تو تعلیم کے حوالے سے ہماری اپر مینجمنٹ، ہماری انتظامیہ پچھلے کچھ دور میں اس میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی دیکھنے کو ملی ہیں کہ جو ظاہر ہے اتنی اچھی نہیں تھی جتنی پہلے ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جو باصلاحیت بچے ہوتے ہیں، جو محنتی بچے ہوتے ہیں، اور جن اداروں کو اور جن سکولز کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی لگا رکھا ہوتا ہے اس بات کے کہ وہ محنت کرے، تو وہاں سے یہ رزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور میں سن رہا تھا یعنی یہ جو بچے ہمارے آگے بڑھے ہیں، پوزیشنیں لی ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی انہوں نے کی جو میرے دل میں گھر کر گئیں۔ مثلاً ایجوکیٹر کی جو بچی امینہ غالباً اس کا نام، اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو واقعتاً ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں وہ ساری میری مدر کو بھی پڑھنی پڑی ہیں، وہ مجھے اتنا پڑھاتی تھی۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک امام مسجد کی بیٹی، وہ ملتان بورڈ میں جب انہوں نے پوزیشن لی تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا رزلٹ کے دن، اس قدر اللہ سے اس کا لگاؤ، اور ہمیں امید تھی کہ وہ ہمیں اس طرح نوازے گا، تو اللہ نے نوازا۔ ہمیں جوائن کیا ہے آصف مجید صاحب نے، آپ سابق سیکٹری ہیں، محکمہ تعلیم میں آپ رہے اور تعلیم سے آپ کا بڑا شغف اور تعلق اور ایکسپیرینس، آپ سے بھی جانتے ہیں کہ
اس موقع پر جب اس طرح کے بچے قوم کے سامنے آئے ہیں، ان کی پوزیشنیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ، جیسے کوئی مستری کا بیٹا، کوئی امام مسجد کا بیٹا، کوئی مدرسے کا میں پڑھنے والا، تو وہ ہمیں کس طرح گائیڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم آصف مجید صاحب. وعلیکم السلام. محترم کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان جی. آپ سنائیے جی. یہ دیکھیے آپ کا جو محکمہ ہے اور آپ کی جو محنتیں ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہیں، محکمہ تعلیم کی محنتیں، تو اس کے رزلٹس تو بڑے حیران کن ہیں، بڑے شاندار ہیں. تو فرمائیے آپ کے اس وقت کیا احساسات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے. واہ کیا بات. کوئی مت خیال کرے کوئی سرمایہ دار ہے، امیر زادہ ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا اچھا کالج ہے، ایلیٹ کلاس ہے، تو وہ اس کو اچھی پوزیشن مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی عنایت ہے. نمبر 1 بے شک. ذہانت کسی کسان کے گھر میں، مزدور کے گھر میں بھی آ سکتی ہے. اور آپ نے مثالیں دیکھ لی ہیں الحمدللہ کہ بہت سارے انتہائی پسماندہ لوگ، غریب لوگ، ان کے بچے وہ ٹاپ کر رہے ہیں. یہ خوشائند بات ہے. گویا کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے. اور ایک اور بات، یہ بات جو غرباء کے لوگ آگے آ رہے ہیں اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ امیروں کے بچوں کے اندر وہ لگن، وہ جستجو نہیں رہی، بلکہ اس کے برعکس جو غریب بچے ہیں، غریب والدین کے بچے ہیں، ان کی توجہ پڑھائی کی طرف زیادہ ہے اس وقت. اور یہ اچھی بات ہے. آپ دیکھیں دیہاتوں کے اندر، پسماندہ علاقوں کے اندر بچے پڑھ کے آگے نکل رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور جہاں بچوں کی ذہانت ہے، ان کی کاوش ہے، محنت ہے، وہاں مت یاد بھولیے گا کہ وہاں پر جو وہاں کا استاد ہے، گورنمنٹ اسکول کا استاد، غریب استاد جس کے وسائل بڑے محدود ہیں، اس کی لگن، اس کی محبت، اپنے پیشے کے ساتھ ایک لگاؤ، دیانتداری، ایمانداری، کمیٹڈ بندہ ہونا، یہ اس چیز کو نمایاں کرتا ہے. بالکل. سلام ہے جی، سلام ہے استاد کو، سلام ہے. آصف مجید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ہے، محمد عبداللہ ہیں، الرحمہ منڈی واربرٹن میں آپ پڑھتے ہیں، یعنی دینی طالب علم ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ میٹرک کا امتحان دیا ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے لاہور بورڈ میں. ہم آپ سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح دوہری محنت اور دوہری تعلیم میں اتنا نمایاں ہو جانا. السلام علیکم محمد عبداللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی عبداللہ بھائی، آپ نے پوزیشن حاصل کر لی مدرسے میں رہتے ہوئے، وہ کیا کھاتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، یہ پوزیشن کیسے آتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو سمپل بات ہے. پہلی تو بات ہے جی، اللہ کا فضل ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے. کوئی شک نہیں. جو بھی اچیومنٹ، کامیابی ملتی ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے والدین کا، اساتذہ کی قربانیوں کا اور دعاؤں کا. اور دوسرا ماشاءاللہ ہمارے جامعہ میں بالخصوص حافظ عبدالعظیم اسد صاحب نے ماشاءاللہ ایسا ہمیں ماحول مہیا کیا ہے، ایسے بہترین اساتذہ دیے ہیں، ایسا بہترین تعلیمی ماحول مہیا کیا ہے ہمیں کہ ہمیں دونوں تعلیموں کو اکٹھا مینٹین کرنا تو وہ ہمارے لیے مشکل نہیں. لیکن اس کے لیے تیسری جو چیز ہے نا، وہ ہے محنت انسان کی. پہلے اللہ کا فضل، والدین کی دعائیں، سپورٹ اساتذہ کی، اس کے بعد انسان کی اپنی محنت. جب یہ تینوں چیزیں مرج ہوتی ہیں نا، اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا کامیابی کا سبب دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا عبداللہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سی کلاس ہے؟ جی الحمدللہ میری تیسری کلاس ہے، مطلب خاصہ کا پہلا سال چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میٹرک کی آپ نے پورا سال تیاری کی ہے، کتنا وقت دیتے رہے ہیں، کلاس ہوتی ہے باقاعدہ؟ جی ہمارے یہاں الحمدللہ میں باقاعدہ پورا ایک نظام ہے. تو ہماری فجر کے بعد اسکول کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں تقریباً 1.5 گھنٹہ. ٹھیک. اس کے بعد پھر اسمبلی وغیرہ اور پھر ہمارا سارا دن درس نظامی چلتا ہے. اس کے بعد ہمارا اسکول کا افسر کے بعد ہوتا ہے مطالعہ، وہ گھنٹے کا ایک مطالعہ ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی گویا کہ آپ لوگوں نے صرف جو اسکول کی یا ٹیوشن کا دورانیہ ہے وہ فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ ہے اور پھر عصر کے بعد 1 گھنٹہ مطالعہ کا ہے، اتنی کول محنت ہے آپ کی؟ نہیں جی، اس کے علاوہ دیکھیں جو چیز پڑھائی جاتی ہے
اس کو علیحدہ ایک ٹائم دینا, اس پر ایک علیحدہ محنت کرنا, اس کے لیے بندے کے پاس علیحدہ ٹائم نکالنا, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی کوئی فرق نہ دینا, اسے بھی بالکل مینٹین رکھنا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا زیادہ وقت دینی تعلیم کو ملتا ہے, لیکن اس کو آپ پراپر ٹائم دے رہے ہیں, لیکن اتنا نہیں دے رہے جتنا اسکول میں بچے دے رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ جی اسی طرح, بالکل اسی طرح. بس یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ دین کی برکت ہے اور ہمارے بچوں کی محنت ہے اور اساتذہ کی شفقت ہے اور ایسا ماحول ہے کہ جس میں جو کام ہمارے بچے اسکولوں میں وہ ظاہر ہے 8 گھنٹے اگر پڑھتے ہیں یا 5 گھنٹے پڑھتے ہیں, پھر ٹیوشن جاتے ہیں, وہ سارا کام یہ 2-2.5 گھنٹوں میں کرتے ہیں اور پہلی پوزیشن بھی لے جاتے ہیں. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا. تو کیا پیغام ہے قوم کے بچوں کے نام آپ کا؟ قوم کے بچوں کے نام یہی پیغام ہے کہ جو آج کل مدارس کے بارے میں ایک غلط نظریہ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے, جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں یہ مطلب دنیاوی لحاظ سے ان کو اسکول کا نہیں پتہ ہوتا, یہ مدارس کے خلاف ہوتے ہیں, جو اسکولوں کے خلاف ہوتے ہیں مدارس. تو یہ نظریہ انشاءاللہ اس سے کلیئر ہو گیا ہے. بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ جو دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ دور کے مطابق جو ہے آنے والا دور ہے اس کے مطابق یہ بھی ساتھ ضروری ہے دینی قانون کے ساتھ. واہ جی واہ. دیکھیں ناظرین, عبداللہ نے کہا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں نا کہ مدرسے والے بڑے پیچھے ہیں یا ان کے بچوں کے پاس ذہانت نہیں یا علم نہیں, وہ وقت چلا گیا. یہ اب 2 طرح کی تعلیم حاصل کر کے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور دینی تعلیم میں تو خیر ان کا قوم مقابلہ ہی نہیں کر سکتی, لیکن عصری تعلیم میں وہ آپ کا بہرحال مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مدارس وہ اس طرح کے نہیں رہے جس طرح کا لوگوں کا گمان ہے, انہیں اپنا گمان بدلنا ہوگا مدارس کے بارے میں. جی آصف مجید صاحب, یہ بچے کی باتیں آپ نے سنی ہیں, اس پر بھی آپ کا تبصرہ چاہیے. بھارت کے بچے آج ہی نہیں بلکہ علامہ صالح ظہیر شہید رحمہ اللہ وہ مدرسے کے پڑے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. ایک عالمگیر شخصیت تھے ماشاءاللہ, کوئی شک نہیں. عرب و عجم کے اندر ان کا نام تھا. وہ مدرسے کے سکول تھے ماشاءاللہ جی. پروفیسر ساجد میر بھی پڑے ہوئے تھے مدرسے میں ماشاءاللہ. ان کا بھی آپ مقام دیکھنے کہاں پہنچا ہوا ہے. تو اب تو بچے یہ ثابت کر رہے ہیں بنا وہ بڑے وہ کہیں ہو, وہ غریب گورنمنٹ سکول ہو, مدرسہ ہو, یا تو انتہائی پسماندہ علاقے میں پرائیویٹ سکول ہو. بات 2 چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک تو بچوں کے اندر صلاحیت اور مسلسل محنت کہ لیس للانسان الا ما سعى, جتنی بچہ محنت کرے گا اتنا پھل مل جائے گا. بچوں کے اندر محنت کرنے کا, تگوتاز کرنے کا, کاوش کرنے کا شعور آ گیا ہے. اور جب تک کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن, ڈیووشن یہ چیزیں نہیں آتی تب تک بندہ کوئی بھی کسی فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. الحمدللہ جو اب بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہ دینی مدارس ہوں یا جو پسماندہ سکول ہے, جو بچے اپنی محنت سے, ذہانت سے, مسلسل کاوش سے آگے بڑھ گئے ہیں, ان کا ہاتھ تھام لیں. ان کو مزید آگے بڑھنے کے لیے, ایک قومی سرمایہ بنانے کے لیے ان کو وسائل مہیا کیے جائیں, ان کی کوچنگ کی جائے, ان کی رہنمائی کی جائے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جا کر کون سی خدمت کرنی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. المیہ یہ ہوتا ہے جی کہ ایسے ذہین اور فتین بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور بیچارے وہ بی ایس سی کر کے کہیں نہ کہیں دب جاتے ہیں. ایسے بچوں کو جن کو اللہ نے ذہانت سے مالا مال کیا ہوا ہے, اہل ثروت کا فرض ہے, حکومت کا فرض ہے, ہم سب کا فرض ہے, ان کو خوش کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو وسائل مہیا کریں, ان کو قوم کا ایک قیمتی سرمایہ بنائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت اہم بات آپ نے کی جی. ہمیں جوائن کیا ہے فریبہ خان, پوزیشن ہولڈر ہیں آپ لاہور سے. جی فریبہ بیٹیا بتائیے کون سی پوزیشن آپ نے لی ہے؟ جی میں نے آپ کو دوبارہ بتانا پڑے گا, آواز صاف نہیں آئی. جی میں کہہ رہی ہوں میں نے لاہور بورڈ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 30 میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اچھا, آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ کون سے اسکول میں پڑھا آپ نے؟ میں نے جی پنجاب اسکول میں پڑھا ہے, اور میری مما ہاؤس وائف ہیں اور میرے پاپا کینیڈا میں ہوتے ہیں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. دیکھیں پھر والد صاحب یہاں موجود نہیں تھے, پھر بھی آپ نے بڑی محنت کی ہے. یہاں تو والدین موجود ہوں تو بچے قابو نہیں آتے, تو کیسے دل کیا محنت کرنے کو؟
جی یہ میرے ماما پاپا دونوں نے مجھے اس میں بہت سپورٹ کیا ہے. دونوں نے کبھی بھی پریشر نہیں ڈالا کہ پڑھو پڑھو پڑھو. وہ صرف یہ کہتے تھے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ ایزی ہو کے پڑھو, کوئی اسٹریس لے کے نہ پڑھو. تو پھر ایسے ہی پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا جب کوئی پریشر نہیں تھا سر پہ. تو پھر ایسے ہی شوق میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے پوزیشن عطا فرما دی. اچھا, آپ کو اندازہ تھا کہ پوزیشن آ سکتی ہے, یعنی محنت زیادہ کی تھی یا نارمل پڑھ رہی تھیں؟ نہیں, بورڈ میں تو تھے, محنت تو زیادہ ہی کی تھی. تو جب 9th میں رزلٹ آیا تو میرے مارکس اتنے بن رہے تھے کہ میرے ٹیچرس نے کہا کہ آپ کے ابھی تو بورڈ میں پوزیشن بن رہی ہے تو آپ 10th میں اور محنت کریں, پھر انشاءاللہ آپ کی 10th میں بھی پوزیشن آ سکتی ہے. تو پھر بس دوڑ تو لگایا, محنت تو کی, اللہ کا شکر ہے, پھر اللہ نے کامیابی سے نوازا. فریبہ کتنا زور لگایا, یعنی کتنی محنت کرتی رہی ایکسٹرا ٹائم میں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ایکسٹرا کتنا ٹائم دیا آپ نے اسٹڈی کو اسکول کے علاوہ گھر آ کے؟ ایکچولی اللہ کا شکر ہے بچپن سے ہی نا, جب میں نرسری میں تھی تب سے ہی میں پوزیشن ہولڈر رہی ہوں. تو ایک بیس تو بنی ہوئی تھی میری محنت کرنے کی. تو 8 تک تو پھر لگ رہا تھا کہ چلو محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوزیشن نواز رہے ہیں. لیکن پھر جب 9th میں آیا نا تو پھر پریشر تو فیل ہوا, کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ ٹف ہو گئی تھی. سلیبس جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جونیئر کلاسز جو ہے وہ ہمارا زیادہ ہو چکا ہوا تھا. تو پریشر تو فیل ہوا تھا, محنت بھی زیادہ کی تھی, کچھ کبھی رات بھی جاگنی پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں جو محنت کرتا ہے, جو راتیں جاگتا ہے, جو پازیٹیو بچے کام کرتے ہیں ان کو پھر اس طرح پوری قوم سلام کرتی ہے, تحسین ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے اور ترقیاں دے, آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نوازے اور اسی طرح کے ہمارے بچے بنے. عاصم مجید صاحب, آپ کا میسج چاہیے اب ہمیں ان بچوں کے نام اور ہمارے تعلیم اور والدین کے نام. بات کر لیا ہے کہ بچی نے مسلسل محنت کی ہے. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت سے نوازا ہے, بچے یہ ذہین ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ. بچی نے کہا کہ میں راتوں کو بھی جاگتی تھی, جس نے دیکھا کہ میرا سارا کام مکمل نہیں ہوا, کمی رہ گئی ہے, تو بچی نے نیند کو قربان کیا. باقی بچوں کے لیے یہ میسج ہے, یہ پیغام ہے کہ بچوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو. والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو ایک اچھے کام کے لیے لگایا ہے تاکہ آپ ایک اچھے انسان اور معاشرے کے کامیاب فرد بن سکو. تو ان بچوں کا فرض ہے کہ اپنے والدین کا احساس کرتے ہوئے, ان کا خیال کرتے ہوئے اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی قوم کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے مسلسل محنت کریں, ایکسٹرا ٹائم لگائیں, کمٹمنٹ کا مظاہرہ کریں. ایک ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چمٹ جانا اور ایک مقابلے کا ماحول پیدا کریں, اچھا مقابلہ, صحت مند مقابلہ, کہ ہم نے آگے نکلنا ہے. جب یہ ماحول پیدا ہوگا اور انشاءاللہ سارے بچے کامیاب ہوں گے. بالکل صحیح. بچوں کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ وہ آگے نکل سکتے ہیں. بالکل صحیح. عاصم مجید صاحب بہت شکریہ, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اور ایک خوبی اور آج ہم نے جانی کہ آپ موقع کی مناسبت سے بہت اچھی موٹیویشن بھی دیتے ہیں, بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے بڑی قیمتی گفتگو تھی بچوں کے لیے, یعنی ان بچوں کے لیے بھی جن کے یہ رزلٹس اچھے آئے ہیں اور ان کے لیے بھی جو آپ کو ویسے ہی سن رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جن کے رزلٹس اچھے آئے ہیں اور جن کو نمایاں پوزیشنیں ملی ہیں, انہوں نے ایک محنت کی ہے. کچھ بچے اور بھی ہیں اور بہت سے بچے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے ایگزامز دیے تھے. تو انہیں بھی ہم کہیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے مارکس اچھے نہیں آ سکے, خدا نہ خواستہ اگر آپ فیل ہو چکے ہیں, تو زندگی کہیں ختم نہیں ہوتی. ایک جو شخص ہوتا ہے وہ دوبارہ گر کے اٹھتا ہے اور اپنی منزل پا لیتا ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں, والدین بھی انہیں تانے نہ دیں. دیکھیے وہ بچی کہتی ہے کہ میرے والدین نے کہا تھا کہ ایزی رہ کے پڑھیں, اس نے پوزیشن حاصل کر لی. بچوں کو سٹریس نہ دیں, اگر وہ ناکام بھی ہو گئے تو ابھی زندگی پڑی ہے آگے.
تو یہ بڑا اہم ایک میسیج تھا. تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سعودی عرب سے جناب عبد المالک مجاہد صاحب نے. جناب عبد المالک مجاہد صاحب کے بے شمار تعارف ہیں. دارالسلام ان کا ایک شاہکار ہے, بڑی شاندار کتابیں چھاپی, اور خاص طور پر یہ جو الرحمہ انسٹیٹیوٹ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے ایک بچے نے لاہور بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے, تو آپ ہی کا ادارہ ہے. السلام علیکم جناب عبد المالک مجاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف سراج صاحب, ایک آدھا منٹ مجھے اور چاہیے. میں ایک جگہ, میں اصل میں ایک پروگرام میں آیا ہوا تھا, وہاں سے نکلا ہوں, جی جی پہنچ گیا ہوں بس میں آپ کو, تاکہ آپ صحیح میں میری تصویر بھی دیکھ سکیں. ایک منٹ مجھے آپ دے دیں, آپ ایک اور بات کر لیں تو میں انشاءاللہ جی 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 ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. ظاہر ہے دیکھیے یہ محبت ہے پیغام ٹی وی سے کہ دنیا بھر میں ہم رابطہ کر رہے ہیں, کوئی کہیں مصروفیت ہے, اہم تقریبات ہیں, لیکن پیغام ٹی وی کے ساتھ وابستگی, اور خاص طور پر یہ جو ٹاپک ہے آج کا اپنے بچوں کے لیے, وہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ماشاءاللہ وقت نکال رہے ہیں, تو بات کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ناظرین بس دیکھیے, میں ان بچوں کے متعلق بات کر رہا تھا جن کی پوزیشنیں نہیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اور موقع ہیں اور آپ کے پاس اور صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کو دیکھنا ہے, فرض کریں کسی بچے کے میتھ میں اچھے نہیں آ رہے, ہو سکتا ہے اس کی اردو اچھی ہو سکتا ہے اس کی اسلامیات اچھی ہو, تو اپنی اپنی آپ نے صلاحیتیں پہچاننی ہیں. پھر اپنی محنت کو بھی ضرور کاؤنٹ کرنا ہے کہ اگر آج کچھ بچے ہیں اور ان کی پوزیشنیں ہیں, تو کیا ہم نے بھی اتنا ہی وقت دیا ہے جتنا انہوں نے دیا تھا, اور کیا ہم نے موبائل کو زیادہ وقت تو نہیں دیا. انصاف سے کام لینا ہے. ہمارے ساتھ کون موجود ہیں جی؟ اچھا, ہمارے ساتھ محمد ایان موجود ہیں جی, ایجوکیٹر سے ان کا تعلق ہے, صدر میں موجود جو کیمپس وہاں سے ان کا تعلق ہے, تیسری پوزیشن انہوں نے بورڈ میں حاصل کی ہے. السلام علیکم محمد ایان. وعلیکم السلام. ہاں جی ایان میاں, کتنا پڑھتے رہے, کیسے پورے بورڈ میں آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی, تھوڑا اپنے بارے میں ہمیں بتائیں. بس اپنے پہ یقین رکھے کے ساتھ. ہاں جی ایان آپ بولیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی لیکن آپ کو اپنے کو ٹرسٹ کرتے, جب آپ اپنے کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ پوزیشن لے سکتے ہیں اور پھر آپ کو وہ چیز ضرور ملتی ہے. میں نے ہارڈ ورک کیا اور میں نے اپنے پیرنٹس کے ایفرٹس کو دیکھا, میں نے خود ایفرٹس کی, اچھے پھر آپ یہ دن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سائنس گروپ ہے؟ جی جی. اچھا, تو مطلب یہ بتائیے کہ استاد اچھے زیادہ تھے, آپ نے زیادہ محنت کی ہے, ماحول اچھا تھا, گھر سے آپ کو زیادہ پش کیا جاتا تھا, وہ ساری بات ذرا بتائیں نا تاکہ پتہ چلے. وہ ریسپی تو بتائیں نا جس سے بندہ پورے بورڈ میں تھرڈ آتا ہے. جی جی, سب سے پہلے تو شکر اللہ تعالیٰ کا ہی بنتا ہے. ہاں جی, اور اس کے بعد اور اس کے بعد میرے خیال سے اپنے پیرنٹس کو کریڈٹ دینا چاہیے, اپنے ٹیچرس کو. ٹھیک ہے, پیرنٹس کہتے تھے کہ زیادہ پڑھیں. جی جی. چلیں, بہت مبارکباد آپ کو, بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے, رفتیں دے, کامیابیاں دے. تو بہت شکریہ, آپ محنت کرتے رہیں اسی طرح, انشاءاللہ آپ اپنا اور والدین کا اور ملک کا نام روشن کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب عبد المالک مجاہد صاحب نے میرا خیال ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم جی. جی جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ یوسف سراج صاحب. جی مجاہد صاحب فرمائیے, آپ کے ادارے کی بات کر رہے تھے اور بہت زیادہ. میں اس وقت الحمدللہ الخبر میں, ہمارے ایک دوست ہیں احسان اللہ بٹی صاحب, انہوں نے یہاں پر ایک سکول کھولا ہے اور ان کی سالانہ ایک تقریب ہو رہی ہے, تو اس میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے مہمان خصوصی آئے ہوئے ہیں. تو میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں آپ کو جوائن کرنے کے لیے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں, اس کے لیے مجھے آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا ہے. پیغام ٹی وی ہمیشہ ہر معاملے میں سبقت لے جاتا ہے اچھے اچھے پروگراموں کے لیے, اور خاص طور پر یہ جو الحمدللہ 2 دن پہلے جو رزلٹ آیا ہے, اور رحمہ انسٹیٹیوٹ کے ایک اسٹوڈنٹ عبداللہ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, اس کے لیے جو آپ کے سوالات ہیں ان کو میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار. جی مجاہد صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ
ایک طرف سکولز ہیں ان کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے، وہاں پڑھائی ہی ہوتی ہے صرف ایک، دوسری طرف وہ ادارے ہیں جن میں سے ایک آپ کا ادارہ ہے الرحمہ، وہاں بیسکلی تو دینی تعلیم دی جاتی ہے لیکن ساتھ عصری تعلیم کا بھی اہتمام ہے، وہاں تھوڑا ٹائم بچے دیتے ہیں عصری تعلیم کو، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اپنا ٹوٹل ٹائم، ٹوٹل منی، ٹوٹل اٹینشن والدین کی بھی اور ٹیوشن میں جا کے بھی یعنی صرف کی ہے، وہ اول نہیں آئے، دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اول آ جاتا ہے، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یوسف صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا دار ہی بہت آگے جاتے ہیں، جو دیندار ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا ہے جی، یہ تو بالکل دقیانوسی ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج کے جو 2 دن پہلے جو رزلٹ آئے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس نہ زیادہ وسائل ہیں، نہ زیادہ پیسہ ہے، نہ ان کے پاس ٹیوشنیں ہیں، یہ چند گھنٹے پڑھنے کے بعد الحمدللہ اس نتیجے پہ، اور جو رزلٹ آئے ہیں اتنے خوبصورت رزلٹ آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو، لوگوں کو اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنی فکر اس کو بدلنا ہوگا، اور ان کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ الحمدللہ کہ جو دیندار طبقہ ہے وہی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں، انتہائی دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، تو میں آپ کو بھی مبارکباد دوں گا، ان کے بچے، ان کے والدین کو بھی مبارکباد دوں گا، اور جو اساتذہ کرام ہیں اور ہمارے جو ادارے کے روح رواں ہیں، شیخ ندیم صاحب، حافظ عبدالعظیم صاحب، اور جتنے بھی ہمارے سٹاف ہے، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی رہنمائی میں یہ بچے جو ہیں، اور یہ ادارہ رحمہ انسٹیٹیوٹ اس وقت ماشاءاللہ ایک رول ماڈل بن چکا ہے، ایک ایسا بہترین ادارہ ہے جس ادارے کے اندر ماشاءاللہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے کو ہمیں اور آگے بڑھانا ہے، اور آگے بہتر۔ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، حکومت آپ اپنا ذہن تبدیل کرے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دینی مدارس یہ ہمیشہ یہ خدا نخواستہ ٹیررسٹ لوگ پیدا کرتے ہیں یا فلاں، ان اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں، آئیں ہمارے اداروں کو آ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ محنت کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے اوپر، اعلیٰ کردار کے اوپر۔ ان کے آپ دیکھیں، دین کو بھی دیکھیں، دنیاوی کی دیکھیں۔ آپ کبھی آ کے ان کی انگلش کی تقریریں سنیں، آپ کو پتا چلے کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے کتنی اچھی انگلش بولتے ہیں۔ واہ! تو یوسف سراج صاحب، میں حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں یہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست یہ پروگرام، میرے پیچھے ہمارے بہت ہی قریبی اور پیارے دوست ہیں رانا اشرف صاحب، وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بھی ہمارے گروپ کے بندے ہیں، یہ بھی ہمارے دوست ہیں، یہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ دنیا داروں کو، دنیا والوں کو چاہیے کہ دینی مدارس کے قریب آئیں، ان کو آ کے دیکھیں، ان کے ماحول کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ حق ہے، اس نے اور آگے بڑھنا ہے، اس نے اور آگے الحمدللہ۔ اور یہ وہ صحابہ کرام کے ہم اولاد تو نہیں ہیں، ان کے نقش قدم پر ضرور ہیں، ان کے نقش قدم پر ضرور۔ بالکل سے مجاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے تقریب سے وقت نکالا، اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا، دوہری آپ کو مبارکباد ہے، آپ کے ادارے کے بچے کی پوزیشن آئی ہے، اور آپ اس وقت تقریب میں ہیں، اور جس ملک میں ہیں وہ عالم اسلام کے نمایاں ایک معاہدے میں شامل ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اگست کا مہینہ ہے اور یوم آزادی کی مناسبت سے ہماری یہ جو نشریات ہیں، آئے دن ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے بڑھ کر ایک خوشی ہمیں دکھا رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہمیں اللہ نے ملک دیا، اسی مہینے میں ہم نے 3 ممالک کو ایک ہوتے ہوئے دیکھا، اور حرمین کے مقدس مقام پر ایک ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہی ٹرانسمیشن میں آج ہم پاکستان کا وہ روشن مستقبل بھی دیکھتے رہے، بچیوں کی صورت میں، بیٹیوں کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، گورنمنٹ کے اسکولوں کی صورت میں، پرائیویٹ اسکولوں کی صورت میں، کہ کہاں
کہاں کہاں سے، کوئی راجن پور، کوئی جنوبی پنجاب، کوئی لاہور، کوئی پتوں کی، ہر جگہ سے اس قدر باصلاحیت بچے، ہونہار بچے جو محنت کرتے ہیں، اور اس دور میں بھی کرتے ہیں جب موبائل آ گیا ہے، اس دور میں بھی کرتے ہیں جب اس طرح توجہ نہیں رہی. تو انشاءاللہ یہ اگست کا مہینہ وہ ہمیں پھر بتاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور اقبال کی زبان میں ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کا خاک کاشگر. انہی اچھی امیدوں کے ساتھ، خوشخبریوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہوئی نعمتوں کے ساتھ اور ان کے شکریہ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.